अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं आपका मेज़बान आरशे उमर खालिद और आपको आज की इस लाइव बैठक में खुश आमदीद कहा जाता है। आपकी तमाम मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारी काविशों को पसंद कर रहे हैं और आपकी जो फीडबैक है हमारे लिए काबिले सताइश है और एक फ्यूल का रोल किरदार अदा करता है कि जब हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जब अपना फीडबैक देते हैं तो हमें बहुत कुछ उससे सीखने का, अपने रास्ते को, अपनी सिमत को तय्यन करने का मौका मिलता है। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाना मैं कौन ऑफिशियल पेज से आप हमारा ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट कास्ट देखते हैं। इसके अलावा आरजे इरफान यूट्यूब चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारी ये जितनी भी जो सेशंस हैं वहाँ पर भी आप इसे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और इसके अलावा आरजे उमर खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी आपकी खिदमत के लिए पेश है। आप उसे भी अगर मुनासिब समझे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहें जो अभी तक ज़ेरे बहस ना आ सका हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, या आप हमारी लाइव कन्वर्सेशन के साथ हमारे प्रोग्राम में लाइव पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। जो हमारे न्यूज़ डायरेक्टर हैं आपसे कॉन्टेक्ट करके इस लाइव सेशन के अंदर आपको इनवाइट करेंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं अपने को होस्ट आरजे इरफान अशरफ को खुश आमदीद कहना चाहूंगा। वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं उमर आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे तमाम सुनने देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम पेश किया जाता है और आपकी मोहब्बतें हम तक पहुंचती हैं, आपके मैसेजेस पहुंचते हैं। जैसा कि उमर खालिद ने आपको बताया है कि आप आरजे इरफान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जितने पिछले प्रोग्राम्स हैं वो आप इस आरजे इरफान यूट्यूब चैनल पर उनको देख सकते हैं, चाहे वो यासर अरफात साहब के साथ हो, ताहिर बाहू के साथ हो, औरंगजेब चट्टा साहब के साथ हो, रियाज महमूद साहब के रियाज साहब के साथ हो, या और दोस्तों के साथ हो, कर्नल फरूख के साथ हो, या अरसलान भाई के साथ हो। जितने प्रोग्राम हमारे अभी तक टेलीकास्ट किए गए हैं वो हमारे ऑफिशियल पेज पर मौजूद हैं। आप हमारे की जाना मैं कौन पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। अच्छा उमर, कैसे हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने इतनी पुरतकल्लुफ अफ्तारी का इंतजाम किया और मोहब्बतें आपकी, आपका बहुत शुक्रिया। सर आपकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इतनी मोहब्बत भरी दुआओं के साथ आज की इफ्तारी को खुशगवार बनाया। सिर्फ और सिर्फ मिल बैठने का बहाना होता है और रमज़ान की बरक़ात से फ़ायदा उठाते हुए मैंने ज़रूरी समझा कि आप दोनों साहिबान को इनवाइट किया जाए और आपकी इफ्तारी का जो सवाब है वो मैं हासिल कर सकूं। और उसके अलावा क्योंकि वक्त की शॉर्टेज थी, कुछ ज़्यादा तफसीलन गुफ्तगू नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे भी जारी रखा जाएगा। इरफान भाई, आज 23 रमज़ान की रात है, यानी कि जो ताक रातें का दूसरा आज शब है और रमज़ान अपनी तमाम तर रनाइयों को समेटता हुआ तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा है। और मैं दुआगो हूँ कि हम जो वक्त बचा है अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए कुछ बख्शिश का सामान समेट सकें और इसी के साथ हम दुआ कर सकें कि जो मुसीबतें परेशानियां हमारे ऊपर उतरी हैं या जो हमने खुद पैदा की हैं, खुदा बारी ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमारे लिए जो अभी मुश्किलात चल रही हैं, पूरी अक़वाम आलम का सामना कर रही है। मेरी मुराद कोरोना से है, इसका जल्द अज जल्द खात्मा हो पाए। इस हवाले से आगे प्रोग्राम में चलकर कोरोना पर बाकायदा गुफ्तगू भी करेंगे और जो मौजूदा सूरत हाल है उनको भी ज़ेर बहस लाएंगे। अभी प्रोग्राम के आगाज़ पर मैं रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि आज की एक बहुत ही बाबरकत रात है। ये वो रात है जिसके बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरी
5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر جس میں کی گئی عبادت 1000 راتوں سے افضل ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی انسان اس رات کو پا لیتا ہے تو اس کی بخشش کا سما قدرت نے اسے عطا کر دیا۔ میرا نہیں خیال، اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کریں اپروکسیمیٹلی 83-84 ایئرز کی یہ بنتی ہے، جو ٹوٹل کیلکولیشن ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کے حضور سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس سے پہلے اگر ہم سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا، ہمارا یہ جو دل ہے ہمیں بتاتا ہے ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم حقوق العباد ادا نہیں کریں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی، قیامت کے دن بھی ہمیں اس کا سوال کیا جائے گا۔ خدا اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، ہم سے اگر عبادات میں کوئی کمی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، جس طرح سے ہم خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن خدا غفور الرحیم ہے، اس کے اوپر وہ ہماری کمی پیشی کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں ان کو ہمیں درست کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی ہماری جو دنیا ہے وہ درست سمت میں گامزن ہو سکتی ہے۔ جی عرفان بھائی۔ عمر، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ طاق راتوں میں سے ایک رات آج کی رات ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں طاق راتوں میں سے طاق رات پالوں تو کیا کروں؟ تو آپ سرکار آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، اور اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ جب طاق رات مل جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو اس طاق رات میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ اور میں نے کسی جگہ پر سنا پڑا کہ یہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے متعلق حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر پکڑا جائے تو صغیرہ بھی کبیرہ، اور اگر معاف کر دیا جائے تو کیا صغیرہ کیا کبیرہ۔ تو اللہ سے آج کے دن اپنے کبیرہ صغیرہ سب گناہوں کی اللہ کے آگے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاف بھی کر دینا چاہیے۔ آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور لوگوں کو معاف کر دیں، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے ان کو معاف کر دیں، اور اگر جن کو آپ نے تکلیف دی ہے ان سے جا کر معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، معافی مانگ لیں۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے۔ اور اس رات کو عبادت بہت اہم ہے، اور عبادات کا ایک پورا کانسیپٹ ہے، وہ تو علماء بتائیں گے کہ یہ عبادت کیسے کرتے ہیں، لیکن کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوشش یہی کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی نیکی اپنے اندر شامل کر لیں۔ اس مہینے میں خاص طور پر، ان دنوں میں خاص طور پر، اور ان راتوں میں خاص طور پر کوئی ایک نیکی، کوئی ایک عمل آپ کا اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور کوئی ایک گناہ جو ہماری زندگی میں ہے، کوئی بیڈ ٹریٹ ہے، کوئی بری ہیبٹ ہے، کوئی بری عادت ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اس ٹریننگ پیریڈ میں کوئی ایک اچھا عمل، جیسے ہمارے بہت سارے دوست سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اکثر دوست مسواک کرتے ہیں، تو مسواک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، تو یہ سنت ہے۔
اور بے شمار دائنے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ سنت ہے، دائنی کروٹ پہ لیٹنا یہ سنت ہے، ہر رات کو لوگوں کو معاف کر کے سوئیں اور ہر رات معافی مانگ کے سوئیں. تو یہ کوئی نہ کوئی اچھی عادت اپنے اندر داخل کر لیں اور کوئی نہ کوئی بری بات اپنے اندر سے نکال دیں، بس زندگی آسان ہو جائے گی. جی عمر. سر میں ایک چیز کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. اپنی گفتگو کے آغاز میں نے کہا کہ یہ 1000 دنوں سے بہتر ہے، لیکن ایکچوئل جو قرآن کے اندر ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ یہ 83 ایئرز ٹوٹل بنتے ہیں. تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس رات کا مقام کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو صرف معافی مانگنا نہ کافی ہوگا، آپ نے اس کا وہ حق بھی ادا کرنا ہے. اگر آپ کے معاملات کے اندر آپ سے کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو صرف آپ وقت گزرنے کے بعد اس سے جا کے کہیں کہ مجھے معاف کر دو، اور آپ وہ حق ادا نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ناانصافی ہوگی. اصل اخلاص اور اس گناہ کا جو اس کو تسلیم کرنا یہی ہے کہ آپ اس کا مداوع کریں، اس غم کا، بالکل صحیح. اس رنجش کا آپ مداوع کریں. اور وہ کسی نے کہا نا کہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. ٹھیک بالکل صحیح. ہے، ہمارے جو معاملات ہیں ہمیں ان کو درست کرنا بہت ضروری ہے. ایکچوئل جو ریلیجن ہے وہ براڈر ٹرم کے اندر آپ کو سوشلائز، کیونکہ ہیومن انسان جو ایک سوشل اینیمل ہے، آپ کو معاشرے میں رہنے کے جو آداب ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، مذہب ہمیں اس حوالے سے ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ جو انڈیویجول ہماری چیزیں ہیں وہ ہر انسان کا انفرادی عمل ہے، وہ کس حد تک اخلاص کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اس کا اور اس کی ذات کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. ہمیں اس کے اوپر سوال اٹھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی. آپ کی اور بات جی جی بہت جی خوب آپ کی بات ہے بجا، لیکن میں آپ بالکل صحیح نقطۂ نظر سے آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا. میں مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی. کسی بابا جی سے کسی ایسے بندے نے دعا کروائی کہ جو جج بننے کے لیے جس نے امتحان دیے ہوئے تھے. تو جب اس نے آ کر بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ کی دعا قبول ہو گئی، میں جج بن گیا ہوں، تو بابا جی نے اس سے کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ تم انصاف کرنا، عدل کرنا. تو وہ بندہ چلا گیا، جا کر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا اور اس نے عدل کیا، اور عدل کرنے کے بعد ایک دن بابا جی سے دوبارہ ملا تو بابا جی نے کہا کہ پتر عدل ہی سب کچھ نہیں ہوندا، رحم بھی بڑی چیز ہے، تو رحم بھی کیا کرو. اچھا آپ کا نقطۂ نظر بجا کہ آپ نے اپنے نقطۂ نظر سے بالکل ٹھیک بات کی کہ لوگ کسی کو جو چکر دیے ہوئے ہیں وہ چکر ایسے معاف نہیں ہوں گے. لیکن جب کوئی بندہ آپ کے آگے آ جائے تو اللہ جانے اس کا کام جانے. آپ ہم نے اپنے استاد سے یہی سن رکھا ہے کہ استاد کہتے ہیں آپ دل سے معاف کر ہی دیں، کیونکہ اب آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. تو باقی اللہ جانتا ہے اللہ نے کس طرح اس سے حساب لینا ہے کہ نہیں لینا. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے کام ہے. میرا خیال ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو معافی کا معاملہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم اس کے آگے جا کے سرنڈر کریں، ہاں جی. اس کے آگے اپنی ڈھال، اپنا سب کچھ اس کے آگے رکھ دیں اور اس سے سوال کریں کہ وہ کس طرح سے خوش ہوتا ہے، کس طرح سے انصاف چاہتا ہے. اور ہم کچھ کریں بھی نہ، کچھ دیں بھی نہ، اگلے کے ہاتھ بھی باندھیں اور زبردستی اس سے معافی کے طلبگار ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے اللہ پاک معاملہ ہو آسانیاں سکتا ہے. کرے. اور آج 23ویں رات ہے اور 23ویں رات میں ہم اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اور جو ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی تو کہا سنا معاف پلیز. بہت شکریہ. پروگرام کے اگلے حصے جی کی جی، طرف چلتے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. عرفان بھائی آج کے شام کی نشست میں آپ نے ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا جس کا مختصر سا آپ نے تعارف بھی کروایا، لا آف گریٹیٹیوڈ.
اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، اور اسی کتاب کے حوالے سے اگلا سوال بھی ہے کہ کیا کوئی آپ اس کو بیان کر لیں، اس کے بعد میں اگلا سوال کی جانب آتا ہوں۔ آپ سوال کر لیں، اسی کو اس کے اندر بیان کر دیا جائے گا۔ اوکے، کیا کوئی ایسی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر ہم لا آف گریٹیٹیوڈ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں یا اس کی انرجی کو سنکرونائز کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، دو کتابیں پچھلے پروگرام میں ہم نے 4 کتابوں کا ذکر کیا تھا۔ رونڈا بائرن کی 4 کتابوں نے بہت تہلکہ مچایا تھا، جس میں دا سیکرٹ، دا پاور، دا ہیرو، دا میجک۔ دا سیکرٹ، دا پاور، دا ہیرو، دا میجک۔ سیکرٹ کتاب کے اوپر موویز بنی ہیں، اور سیکرٹ کتاب میں ایک لا کے اوپر بہت گفتگو ہوئی ہے کہ لا آف اٹریکشن ہے، اور وہ کائنات کے سیکرٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا ایک کلیہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو یہ سیکرٹ پتا چل جائے، آپ دنیا کی ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک اسٹڈی آف 17 بھی ہے کہ آپ 17 سیکنڈز کسی چیز پر فوکس کریں، چاہے وہ چیز کوئی گاڑی ہو، کوئی عہدہ ہو، ایون دن کہ کوئی اپوزٹ جینڈر ہو، کوئی بھی ہو، جس چیز کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہیں، اپنی طرف لانا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں۔ دا سیکرٹ کتاب میں انہوں نے کچھ ایکسرسائزز بتائی ہیں کہ آپ اس چیز کی طرف جب توجہ کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ 17 سیکنڈز اگر اس چیز کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں، 17 کو آپ بڑھا لیں، اس کو 34 کر لیں، پھر 51 کر لیں، اگر اس چیز کو آپ بڑھاتے بڑھاتے کسی چیز کی طرف آپ پوری توجہ کریں، ایون دن کہ یہ جو لوگ ٹیلی پیتھی والے ہوتے ہیں، یہ کسی چیز کو موم بتی کے ذریعے، پینڈولم کے ذریعے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، جس میں رونڈا بائرن نے اس کتاب میں، اور جس کا کانسیپٹ دا سیکرٹ ہے، چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی بات کی ہے، کہ جس میں ایون دن کہ اگر آپ بیمار ہیں، جو دا سیکرٹ کی ول کے ذریعے آپ چیزوں کو اس طریقے سے اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں بڑے سارے کیسز ہیں۔ آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دی سیکرٹ کے ذریعے آپ چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی سیکرٹ کا سیکرٹ یہ ہے کہ آپ توجہ کرتے ہیں اور چیز آپ کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اور اس موضوع پر ایک اور کتاب الکیمسٹ تھی، اور الکیمسٹ کتاب کا بھی کانسیپٹ یہی تھا کہ وہ بھی چیزوں کی طرف مائل، اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے۔ اور اس میں ایک سین میں نے پہلے پروگرامز میں بھی بتایا ہے کہ وہ سین یہ تھا کہ وہ ہواؤں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اچھا، چونکہ موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن ہم دا سیکرٹ اور دا لا آف اٹریکشن اور دا لا آف گریٹیٹیوڈ، ان دونوں کا بڑے آسان لفظوں میں موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دا سیکرٹ یہ ہے کہ اس کا سیکرٹ یہ ہے کہ آپ چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی توجہ کرتے ہیں اور وہ آپ کی طرف کھینچی آتی ہے۔ دوسرا لا، اس کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، آپ چیز کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کر لیں، آپ کسی کے پاؤں کو دیکھیں، یقین مانیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا، اس کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ مجھے واچ کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے لا آف گریٹیٹیوڈ، اور رونڈا بائرن کی کتاب دا سیکرٹ کا لا ہے دا لا آف اٹریکشن، اور اسی کی کتاب کا، جس کو ہم دا لا آف گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں، دی میجک، میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا جادو۔ اس نے 28 ایکسرسائزز بتائیں، اور اس نے کہا کہ آپ اگر لا آف گریٹیٹیوڈ میں آ جائیں، سیکرٹ میں یہ تھا آپ چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے خود اس کی طرف اٹریکشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور لا آف گریٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کائنات کا شکر ادا کرو، آپ ہر اس چیز کا شکریہ ادا کرو جو آپ کے پاس اویلیبل ہے۔
اس وقت ہم موبائل پہ بات کر رہے ہیں، موبائل کا شکریہ ادا کر دو. اس وقت ہم سٹریم یارڈ کے تھرو کام کر رہے ہیں، سٹریم یارڈ کا شکریہ ادا کر دو. اس وقت آپ ٹرائی پوڈ کے ذریعے موبائل کو پکڑے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر دو. آپ پانی کا شکریہ ادا کر دو، آپ ہوا کا شکریہ ادا کر دو، آپ کائنات میں بسنے والی ہر چیز کا شکریہ ادا کر دو. تو لا آف گریٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے اور شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے گاڈ کا، اللہ کا، جس کو بھی آپ اپنا رب مانتے ہو، اس کا شکریہ ادا کرو. تو یہاں پر سیکرٹ کیا ہوگا کہ وہ اللہ آپ کی طرف چیزوں کو دینا شروع کر دے گا. دونوں صورتوں میں چیزوں نے آپ کی طرف آنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کوشش کرو، دا سیکرٹ، کہ آپ چیز کی طرف خود جاتے ہو اور خود جانے کے بعد آپ چیزوں کو اپنی طرف لاتے ہو. تو آپ جب اپنی طرف چیزوں کو لاؤ گے تو پتہ نہیں وہ چیز آئے کہ نہ آئے، لیکن اٹ مائٹ بی پاسبل. دا سیکرٹ کا سیکرٹ یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف آ جاتی ہیں. لا آف گریٹیٹیوڈ اتنا پاورفل ہے، آپ یوں سمجھیں دا لا آف سیکرٹ، دا لا آف گریٹیٹیوڈ کا صرف 1% ہے. جب آپ خدا کی قدرتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو گے تو اللہ کریم آپ کے لیے وہ چیزیں خود بھیجنا شروع کر دیں گے. مثلا آپ اپنی آنکھوں کا شکریہ ادا کرو، آپ اپنی سماعت کا شکریہ ادا کرو، آپ اپنی حسیات کا شکریہ ادا کرو، آپ اپنی گویائی کی قوت کا شکریہ ادا کرو، آپ محسوسات کی قوت کا شکریہ ادا کرو. تو اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اس کا شکر ادا کرو، اللہ اس میں اضافہ کرے گا. تو یہ دونوں لاز میں جو بنیادی فرق ہے، لا آف سیکرٹ میں ہم چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش خود سے کرتے ہیں اور بڑی حد تک ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر سے نیورون ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور وہ نیورون جس چیز کی طرف آپ اٹریکشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس چیز کے اندر سے بھی کچھ نیورون ڈسٹرب ہو کر وہ آپس میں کمپیٹیبل ہوتے ہیں اور وہ ہر حال میں آپ کی طرف آتے ہیں. یہ لا آف سیکرٹ کا سیکرٹ ہے. لیکن لا آف گریٹیٹیوڈ میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز حاصل کرتے ہو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو. جب آپ اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو پھر اللہ آپ کے لیے وہ چیزیں آٹومیٹکلی مزید مزید اور مزید دینا شروع کر دے گا. تو بنیادی طور پر ان دونوں میں یہی فرق ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی اولادیں دینے والا ہے، تو ہی کانوں کی سماعت بہتر کرنے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے. اللہ ہم تم سے ساری کی ساری نعمتیں بھی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ ہم تجھ سے تیرا ساتھ بھی مانگتے ہیں. اے اللہ آج کی اس رات میں تم ہمیں اپنا ساتھ دے دے. تو سب کچھ تو خدا سے مانگ لیا، ان کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. جی عمر. سر بہت شکریہ، آپ نے اتنی مفید معلومات سے ہمیں نوازا. اسی کے ساتھ اچھا میں جب دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی رائٹرز ہیں یا جتنے بھی محقق ہیں، ان کی جو نالج ہے یا جو ان کا فائنڈنگز ہیں وہ موسٹلی آپس میں ریلیونٹ ہوتی ہیں. اگر وہ سیم فیلڈ کے اندر ہے، اگر وہ کنٹراڈکٹ بھی کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی بیس یا کوئی لاجک ہوتی ہے. جس طرح سے آپ نے الکیمسٹ کا ذکر کیا، اس کے اندر بھی وہ لا آف اٹریکشن کی بیس پر ہواؤں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میڈیٹیشن یا دوسری جو ایکسرسائزز ہیں جو ہمیں اکثر یوٹیوب اور دیگر سورسز سے دیکھنے کو ملتی ہیں، کہ جس کے اندر آپ غیر محسوس انداز میں جو غیر متحرک عوامل ہیں یا ایسے عناصر ہیں جو انسان بظاہر انسان کے تابع نہیں ہوتے، آپ ان کو اپنے تابع لانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے، یا کچھ ایسے طریقہ کار کو اختیار کر کے کیا وہ یہ صلاحیت
اپنا سکتا ہے, اس کو اس میں ابھار لا سکتا ہے؟ میں اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں. اچھا، چیزیں ہیں جو آپ کی پریکٹس میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی پریکٹس میں نہیں ہوتی. آپ نے جو سوال پوچھا یہ میری پریکٹس میں نہیں ہے، لیکن میں نے بابا بدھا کی وہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پوائنٹ آف ویو سے کانٹراڈکٹ نہ کرو. یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے تئیں کوشش کر کے، مراقبے کر کے، چلے کاٹ کر، قبروں میں بیٹھ کر، جناب درختوں کے ساتھ لٹک کر، دریاؤں میں کھڑے ہو کر، سمندروں کے اوپر لیٹ کر بہت سارا وجدان اور نروان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ پازیٹیو انرجیز بھی حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ نیگیٹو انرجیز بھی ان کو مل جاتی ہیں مراقبوں سے. بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، ہاں ایسا ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے علم میں ہے، آپ کے مشاہدے میں ہے، آپ کی آبزرویشن میں ہے، تو ایسا نہیں ہے. میرے علم میں ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. میں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس قسم کے علوم اور مراقبوں میں نہیں آنا، آپ نے صرف اور صرف دھیان کرنا ہے، اپنے من میں دیکھنا ہے، اور اپنے من میں دیکھ کر اپنے اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، کہ جس کے بارے میں کسی زمانے میں نے کچھ لکھا تھا کہ من میں دیکھا، من میں ڈھونڈا، من میں بیٹھا کوئی، من ہی من میں دیوانے نے بوٹی عشق کی بوئی، اور من میں پایا اس نے اس کو ڈھونڈے باہر زمانہ، دیوانہ ہے وہ دیوانہ. تو پاور دی لا آف سیکرٹ، دی لا آف گریٹیٹیوڈ. لوگ پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اس پاور کا کیا کرنا ہے؟ آپ کو اگر خدا مل جائے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جو لوگ ایسا ان پاورز کو حاصل کرنے کے لیے مراقبے کرتے ہیں وہ نہ کریں. بس سیدھا سیدھا علم، سیدھی سیدھی بات، سیدھے سیدھے خیالات، یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ورنہ بہت ساری مسائل اور پرابلمز کا انسان شکار ہو جاتا ہے. جی عمر. سر یہ نا انسانی فطرت ہے کہ اس کو جس چیز سے روکا جائے وہ اس کی جانب راغب ہوتا ہے. اٹس اے ہیومن نیچر. اور آپ انسان کی تخلیق سے لے کر آج تک دیکھ لیں تو یہ شروع سے ہوتا ہے کہ اس کو جس چیز سے روکا جائے وہ اس کو زیادہ اپیل کرتی ہے، وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو علم کے بھی مختلف میدان ہیں، اور ہر شخص، ہر انسان کے اندر ایک مختلف دنیا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے اپنے خدا کی تلاش کو جاری رکھتا ہے، یا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مختلف طریقے کار اپناتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ خدا کی ذات نے جس کو جہاں لگایا ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حاصل حصول ضرور ہوگا، اور ہم چاہ کر بھی اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو تبدیل، اس کی سمت کو تبدیل نہیں کر سکتے. میڈیٹیشن اور ڈیپ ریلیکسمنٹ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اس کے اندر آپ نے مختلف پیراہوں کے اندر آپ نے اپنے اندر سکوت طاری کرنا ہوتا ہے. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نماز بھی ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے. اس کے اندر وہ تمام آسن اپنائے جاتے ہیں جو پرفیکٹ یوگا کی ایگزامپلز ہیں. اور اس لیے اگر آپ کو جس چیز کا نالج ہے آپ اس پر عمل کریں، لیکن جو مختلف دوسرے ادیان ہیں ان کی جانب بھی ضرور متوجہ ہوں اور اپنی بساط کے مطابق اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. عرفان بھائی، پروگرام میں کچھ کمنٹس کو میں شامل کرنا چاہوں گا. گور پرویز صاحب نے اسلام کہا. میاں وعلیکم السلام. عبداللہ مصطفیٰ نے گڈ جاب، ماشاء اللہ، کیپ اٹ اپ. عبداللہ صاحب ہمارے بہت خوبصورت دوست ہیں، آئی بی اے کراچی کے تھرو ان سے کانٹیکٹ ہوا اور آج تک یہ ریلیشن قائم و دائم ہے. اسلان ماشاءاللہ. رانا نے کمنٹ کیا ہے، شکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے. بے شک اس حوالے سے ہم نے بات کی، اور آپ کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اور آپ کو سر اپریشیٹ کیا، زبردست آر جے عرفان اشرف. ہمارے جو ویورز ہیں ان کے رانا ارسلان صاحب کا بہت شکریہ، اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی ہیں. اور شکر کی اگر کسی نے ایگزامپل دیکھنی ہے تو ارسلان بھائی کو دیکھ لیں.
آپ کو بہت ساری چیزیں خود ہی نظر آ جائیں گی۔ ارسلان صاحب، ابھی اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ آج شام کی نشست میں ہم سبھی دوست موجود تھے، اور سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ کی ذات سے ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ جو ہم نے سیشن کنڈکٹ کیا تھا وہ انتہائی لاجواب تھا۔ اور اب ہم نے اپنی ایکسرسائزز ہیں، جو اپنی فیوچر ورک ہے، وہ آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ محبت کا جاری رہے گا۔ عرفان بھائی، اپنے اس سیگمنٹ کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں اور چلتے ہیں کچھ میں کرنٹ۔ جی جی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ہم کوئی بھی جی کام کرتے ہیں نا عمر، اس کا مقصد بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا آبجیکٹو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں نے پہلے بابا بدھا کی مثال دے دی، میں کسی کانسیپٹ، کسی مذہب، کسی مسلک، کسی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی مراقبہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا مقصد اگر ڈیپ سیٹسفیکشن ہے، تو پھر تو کمال کی بات ہے کہ آپ اس عالمی سکوت کو حاصل کرنا چاہتے ہو جو اس کائنات کا سکوت ہے۔ اور اس کائنات کی سب سے بڑی لینگویج آپ جانتے ہیں، وہ سکوت کی لینگویج ہے، وہ خاموشی کی زبان ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا راز خاموشی ہے، اور اس کائنات میں 0.0001% صرف آواز ہے، باقی ہر شے مکمل خاموش ہے۔ ستارے، سیارے اور ان کی کائنات اور ان کے اندر کی کائناتیں سب خاموش ہیں۔ اور اگر آپ ڈیپ سیٹسفیکشن کے لیے یہ مراقبہ کرتے ہیں تو پھر تو کمال ہے۔ لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی قبر میں بیٹھ کر ایک ایسی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ بلیک میجک کریں گے، جس میں آپ لوگوں کی زندگیوں کو برباد کریں گے، جس میں آپ درختوں پر لوگوں کے ناموں پر کیل ٹھونکیں گے اور ان کی شادیوں میں رکاوٹ پیدا کریں گے، ان کے کاروبار کی بندش کریں گے، ان کے اوپر جادو کریں گے، تو یہ پھر مراقبے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے احکامات بھی بڑے بڑے خطرناک ہیں۔ اور میرا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کا مقصد ڈیفائن ضرور ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کس مقصد کے لیے کر رہے ہو۔ تو ہم اکثر یہ پاور جو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ میں مراقبہ چلا کیوں کاٹ رہا ہوں۔ اگر میں نے مراقبہ، مجھے نماز کافی نہیں ہے، اور اگر میں مراقبے چلے میں بیٹھا ہوں تو میں کوئی ایکسٹرا پاور حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھے ایکسٹرا پاور مل جائے تو اس کا میں کیا استعمال کروں گا، اور اس سے استعمال کرنے کے بعد میرے مقاصد کیا ہیں۔ اور آپ یقین مانیں، لوگ آج بھی بہت ساری راتوں میں، اور ان کو چاند کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، ان کو سورج کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، خاص مخصوص راتوں میں قبرستانوں میں کھلی قبروں کے اندر بیٹھ کر لوگ چلے کاٹتے ہیں، لوگ مراقبے کرتے ہیں صرف اور صرف پاور حاصل کرنے کے لیے۔ اس پاور کے ذریعے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی میں سنا ہے کہ جو رات کو ان قبرستانوں میں برہنہ جسموں کے ساتھ چکر لگاتے ہیں صرف پاور حاصل کرنے کے لیے، اور جس کے ذریعے وہ لوگوں کو ڈسٹرب کریں گے۔ تو مقصد اور زندگی کا مقصد، ہمارے استاد محترم نے فرمایا ہے کہ مقصدوں والی زندگی ہونا چاہیے، اور مقصد پازیٹیو ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جزاک اللہ، آپ نے میری باتیں سنی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی عمر۔ عرفان بھائی، اس سیگمنٹ کو ہم اس طرح سے وائنڈ اپ کریں گے جو آپ کی گفتگو سے میں سمجھ پایا ہوں۔ ایک تو کسی بھی رستے کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ کو اس کی منزل کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس مقام تک پہنچنا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں آپ نے بات کی کہ لوگ نیگیٹو انرجیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا صرف اور صرف وہ اپنے آپ کو منفرد ظاہر کرنے کے لیے، اپنی لوگوں میں اپنی مقبولیت یا اپنی شہرت حاصل، اپنا نام بنانے کے لیے برائی کا، بدی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں خدا نے یہ رکھ دیا ہے کہ وہ دوسری مخلوقات کے اوپر عبور حاصل کرنا چاہتا ہے۔
جب وہ پازیٹیو کام کر کے لوگوں میں اپنا نام نہیں بنا پاتا تو وہ نیگیٹو منفی راستہ اختیار کرتا ہے۔ بہت شکریہ عرفان بھائی، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ کرونا کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا پیش رفت ہو چکی ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے۔ کرونا کے حوالے سے اب تو بات کرتے ہوئے ہنسی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کو دیکھیں تو ڈیفرنٹ ہیں، لوگوں کے بیانات کو سنیں تو وہ ڈیفرنٹ ہیں، لوگ گھروں میں ہیں اور گھروں میں رہتے ہوئے احتیاط نہیں ہے، اور جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو سیدھا سیدھا الزام یہ ہوتا ہے کہ اسپتال والے ٹیکہ لا دیتا ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی ڈسٹربنگ ہے، اور یہاں پر اور لوگ جو ہیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے جو مریض ہیں، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہی ان کا علاج کر رہے ہیں جو ان کے پاس اویلیبل ہے، اور پھر لوگوں نے مختلف قسم کے ٹوٹکے نکال لیے ہیں، لوگ ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کاروبار ڈسٹرب ہے، اکنامک سسٹم کولیپس کر چکا ہے، آنے والے دنوں میں 7 کروڑ لوگ پاکستان میں بے روزگاری کی لائن پر کھڑے ہیں، کسی وقت بھی وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ کاروبار بالکل نہیں ہے، 3 دن کاروبار کھلتا ہے اور 3 دن کاروبار اوپر سے عید ہے، تو بڑی سارے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے جو اس وقت ہماری حکومتوں میں اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مساجد میں مسائل ہیں، لیکن مذہبی حلقوں کا ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ان مائی پرسنل اوپینین وہ پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ مساجد میں آنے کے لیے لوگوں کو تو روکا جاتا ہے، لیکن جلوسوں کے لیے لوگوں کو نہیں روکا جا رہا، یا آپ منڈیوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر خریداری کرتے ہیں، اس کو روکا نہیں جاتا۔ آپ کے مالز کھلے ہوئے ہیں، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری اللہ کے گھر سے صدا اٹھے گی یا اللہ ہمیں معاف کر دے تو پھر کامیابی ہوگی، پھر بہتری ہوگی۔ کچھ کہتے ہیں مسجدیں بند کر دو، کچھ کہتے ہیں کھول دو، کچھ کہتے ہیں مارکیٹیں بند کر دو، کچھ کہتے ہیں کھول دو، کچھ کہتے ہیں جلوس نہ نکالو، کچھ کہتے ہیں نکالو، کچھ کہتے ہیں جناب اکنامک سسٹم وہ بوسٹ کرے گا، کچھ کہتے ہیں بالکل ٹھپ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم کس طرف جائیں اور میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ اب باقی رہ گئی بات عوام کی، تو عوام کی سن لیجئے، وہ ان کو کہیں نا کہ بھائی ماسک او پائن کچھ نہیں ہوندا۔ اچھا، اب اور اسی گلی میں 2 ڈیتھس ہوئی ہیں کرونا کے ساتھ، او پائن اونجی بیمار سی، اوے اللہ دا کرنا، اوے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو بس ایسے ہی ہے، بس خدا کی کرنی ہے، خدا کا اللہ بچا کے رکھے تو بچ سکیں گے، ورنہ حال کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ صورتحال وہی ہے کہ اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہے اور اللہ کے نام پر ہی چل رہا ہے۔ اور بیسیکلی نا عوام کے اندر جو کنفیوژن ہے وہ حکومت کا اس میں کردار بہت زیادہ ہے۔ حکومت بیسیکلی خود کنفیوز ہے۔ آپ نے مختلف مکتبہ فکر کا ذکر کیا کہ سب کی اپنی اپنی رائے ہے، ہر انسان اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے اپنا سٹانس اناؤنس کرتا ہے، وہ اپنا بیانیہ ایک قائم کرتا ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، ان کی اپنی ابھی تک کوئی لائن لینتھ سیٹ نہیں ہو سکی، ان کو خود نہیں پتا کہ کس طرف جانا ہے۔ بہت ساری جو مس کنفیوژن ہے وہ بیشتر حکومتی احکامات کے اندر دیکھنے میں آئی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ صورتحال کے حوالے سے اکنامک، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں جو یو این او کا لاسٹ
یسٹرڈے کو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو نیوز تھی اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ کیٹاگوریکلی انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ کرونا ختم ہونے والا نہیں ہے، کرونا ایک وائرس ہے، وائرس کبھی مرتا نہیں ہے، اور ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو بتلائے گئے سٹینڈرڈز ہیں، جو پریکاشنری میئرز ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ بازاروں میں یا شاہراہوں پر حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ون بائی ون ہر فرد واحد کو قانون کی پاسداری یقینی بنائے، لیکن مساجد چونکہ ایک کنٹرول سیٹ اپ ہوتا ہے تو وہاں پر ان کے لیے آسان ہے کہ ان کو، کیونکہ مساجد کے اندر ہر مسجد کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ذمہ داران ہیں، اور حکومتی لوگ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اصول بتایا تھا، آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا۔ مساجد میں بازاروں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ہمیں ابھی سے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ جون میں جولائی میں یہ چیز ختم ہو جائے گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ویکسینیشن جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو بھی ابھی مارکیٹ میں آنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے، ابھی ٹیسٹنگ، ابھی اس کے اوپر تجربات ہو رہے ہیں، اس کے بعد اس کو ہیومن باڈی کے اوپر ایگزامن کیا جائے گا، اس کے پوسٹ افیکٹس دیکھے جائیں گے۔ اور جہاں آپ نے ذکر کیا ڈیتھس کا اور جو ہمارا معاشرتی رد عمل ہے، اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ان روز میں ہمارے گرد و نواح کے اندر اموات ہو بھی رہی ہیں، چونکہ ہمارے پاس متواتر اس قابل اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی کا پوسٹ ایگزامینیشن ہو سکے، کہ اگر کسی محلے میں یا کسی گھر میں ایک نارمل ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو اس کے کاز کو، ان کے جو وجوہات ہیں ان کو جان سکیں کہ کیا اس کے اندر کرونا کا فیکٹر تھا یا نہیں تھا، یا اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ ہو سکیں۔ یہاں پر تو یہ رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی جو جنرل فزیشین ہے یا کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو گیٹ کیپر ہی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے، اگر آپ کے اندر وہ سمٹمز آپ بتائیں یا ہوں تو وہ سیدھا آپ کو کہتا ہے کہ آپ ڈی ایچ کیو چلے جائیں۔ یعنی کہ سول جو سرکاری مال ہے، جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، وہ اپنے آپ کو بری زماں سمجھتے ہیں، وہ اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے، اور جب تک جو ڈیتھ، اور اس کے بعد محلوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نارمل ڈیتھ بھی ہے تو اس کو کرونا ڈکلیئر کر کے ایک ہوا اور لوگوں کو پینک کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر یہ چیز اناؤنس کی گئی ہے، جہاں پر پراپر اس وائرس کی وجہ سے ڈیتھس ہوئی ہیں، وہاں پر بھی لوگ بالکل نارمل ہیں۔ تو ملا جلا سا رجحان ہے، جو لوگ کانشیس ہیں دوسرے لوگ ان کا باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ خوف زدہ ہیں، یا آپ تسی زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہو، اس طرح کی آگے سے جگت بازی دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر جو لوگ اپنی ذات کی، اپنے فیملی کی کیئر کر رہے ہیں، تو معاشرہ جو سوسائٹی ہے وہ الٹا ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے۔ آپ کے نالج میں بھی ڈیفینیٹلی اس طرح کے کیسز، اس طرح کا جو رویہ ہوگا دیکھنے میں آیا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ کرونا پہ تو اب بات کرتے ہوئے یقین کریں ٹینشن ہو جاتی ہے۔ دیگر جو اس ٹائم، اچھا ابھی جو آپ نے بات کی تھی اکنامک ایشوز کے حوالے سے، جو لاسٹ ویک کے اندر پریس کانفرنس کی گئی حکومتی عہدیداران کی جانب سے، انہوں نے یہ چیز بتلائی تھی کہ کم از کم 2.5 سے 3 کروڑ کنفرم کے لوگ ہوں گے جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بے روزگار ہوں گے، جن کی معیشت متاثر ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ 7 کروڑ کا مطلب ہے کہ ہماری کل آبادی کا 35% حصہ، 35% پاکستانی عوام بے روزگار ہونے جا رہی ہے، اور ایک مہنگائی کا اور بے روزگاری کا طوفان، سونامی ہمارا منتظر ہے۔ اس حوالے سے بھی ابھی کسی نے دھیان نہیں دیا، یا اس حوالے سے کوئی میجرز نہیں لیے جا رہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے اینڈ سے بھی دیکھیں، اگر ہم بحثیت گورنمنٹ، اگر آپ گورنمنٹ کے پارٹ سے بھی دیکھیں تو گورنمنٹ کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بالکل لمیٹڈ سورسز ہیں،
اور لمیٹڈ سورسز کے اندر وہ جو کچھ کر پا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور کچھ لوگ ان کی کارکردگی سے اتفاق کرتے ہیں، اور بیشتر جو عوام ہے وہ نا اتفاقی کا شکار ہے، اور ویسے بھی ناشکری جو ہے ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے۔ جی عرفان بھائی۔ بالکل ایسا ہی ہے یار، ابھی اس موضوع پر تو جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہے۔ اکنامک سسٹم کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پیٹرول کی 1 روپیہ پرائس بڑھتی تھی تو ہر بندہ قیمتیں بڑھا دیتا تھا، رکشے والے سے لے کر اور یہ جو ہمارے میڈیکل سٹورز ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں۔ یہ ہر بندہ اپنی پرائسز بڑھا لیتا تھا۔ اب پرائسز میں پیٹرول کی قیمتوں میں کتنی کمی ہوئی ہے؟ اب قیمتیں کسی بندے نے کم کی ہو تو بتا دیں۔ اسی طرح سے اور پھر اب وہ ڈالر پہ لے جائیں گے کہ جناب $5 نہیں، وہ بس لوگوں کے پاس بڑے جواز ہیں، اور ہم خود بھی بہت سارے چیزوں میں انوالو ہیں، صرف حکومت ہی نہیں، ہم خود بھی اس میں انوالو، ایسا ہی ہے۔ کوئی اور میسج پڑھیں اس کو، یہ کرونا پہ بات کرتے ہوئے دل نہیں کرتا۔ جی پہلے کرونا پہ بات نہیں کرتے، میاں عبدالعلیم نے کمنٹ کیا ہے، ویل سائڈ پروفیسر عرفان اشرف، مسجد کے بہت شکریہ، ٹاپک پہ جو بہت آپ شکریہ۔ نے سٹانس کیا اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ ارسلان رانا نے کمنٹ کیا ہے، کرونا تو مذاق ہی بن کے رہ گیا ہے۔ صحیح ہے۔ ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس ٹائم مارکیٹ کے اندر ڈفرینٹ کانسپریسی تھیوریز بھی گردش کر رہی ہیں۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ہی ان کے اوپر فیصلہ ہو پائے گا کہ تاریخ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور جو مورخ ہے وہ آج کے حالات کو مستقبل میں کس رخ بیان کرے گا، اس بات کا فیصلہ مستقبل میں ہی ہو پائے گا۔ عرفان بھائی، میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ 1 ماہ میں 30 روپے پیٹرول کا پرائس جو ہے ڈیپریشیٹ ہو چکی ہے، کمی کی گئی ہے۔ اور آج ابھی میں نیوز بلیٹن میں دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے بہت محنت سماجت کر کے ٹرانسپورٹرز کو اس بات کے اوپر ایگری کیا ہے کہ جو اے سی والی گاڑیاں ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ان کے کرایوں میں 20% کی کمی کی جائے گی، اور جو نان اے سی کارز ہیں جن میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، ان میں 15% کی کمی کی جائے گی۔ اور یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ جو ایک گاڑی جس میں پیٹرول کی کنزمپشن زیادہ ہونی ہے، جس میں ایئر کنڈیشن کی فیسلٹی موجود ہے، اس میں 20% کی جا رہی ہے، اور جس میں فیول کنزمپشن کم ہے اور اس میں 15% کی کمی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ ویورز کو بتاتے چلیں کہ منڈے سے جو شاپنگ مالز ہیں گورنمنٹ نے ان کو بھی اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی پنجاب اور KPK کے اندر اوپن کیا جا رہا ہے۔ سندھ نے اس حوالے سے اپنی کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دی۔ وہ مجھے انور مسعود صاحب کا ایک مصرع یاد آ گیا، انہوں نے کہا حکومتاں دی گل تو حکومتاں تے رہن دے، وہ بھائن چھوڑیں اس حکومتوں کی بات کو، حکومتیں پہ رہنے دیں، اور اس پہ حکومت بھی کیا کرے کہ لوگ بھی نہیں ماننے والے، لوگوں کے پاس بھی 100 جواز ہیں اور بڑے جواز ہیں۔ یہ کسی اور موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے اختتام کی جانب ہے، تو میں آپ کی ہی جانب لوٹ کر آؤں گا کہ اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں، اس کے بعد ہم اپنے ویورز سے اجازت لیں۔ پیغام یہی ہے کہ بس یار خوش رہا کریں، خوش رکھیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ عمر بھائی، اگر آپ اجازت دیں کہ 2-4 منٹ، میرا دل کرتا ہے کہ ایک ڈرامہ سیریل آج کل آئی ہے ارطغرل، اس کو ارطغرل بھی کہتے ہیں اور ارطغرل بھی کہتے ہیں، اس کے ایک چھوٹے سے کانسیپٹ پر میں اپنی بات کرنا چاہوں گا۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل جو ہے وہ بڑی کمال کی ایک ٹرکش گورنمنٹ نے اور ٹرکش انڈسٹری نے یہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں ان کا جغرافیہ بالکل تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ کوٹیشن پڑھی تھی کہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں ان کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔
آپ ذرا غور کریں کہ ٹرکش گورنمنٹ نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی تاریخ کو اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے اس کردار کو جس کو ارطغرل کہتے ہیں، اور اس کی اولاد میں جو چھوٹا بیٹا تھا وہ عثمان ہوا، اور سلطان عثمان، اور اس کی نسل آگے چلی، اور سلطان عثمان سے ایک پوری تحریک کا آغاز ہوا جس کو سلطنت عثمانیہ کا نام دیا گیا، جس نے 650 سال تک بے شمار جگہوں پر حکومت کی۔ اس کے زیر اثر سعودی عرب، کویت، دمشق، عمان، یمن، ترکی، بے شمار علاقے اس کے زیر اثر رہے، اور پھر 1920 میں اور پھر 1923 میں سلطنت عثمانیہ اور خلافت کا خاتمہ ہوا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ سیاست میرا موضوع نہیں ہے۔ 2-3 باتیں ارطغرل ڈرامہ سیریل کے اندر جو میں نے دیکھا مجھے بہت پسند آئیں۔ پہلی بات جو اس ڈرامہ سیریل کی پکچرائزیشن کے دوران جس بات کا خیال رکھا گیا وہ یہ تھا کہ اس ڈرامہ سیریل کے بیسک تھیم کے اندر ان لوگوں کا اللہ پر یقین دکھایا گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جب بھی کسی مہم کی طرف بڑھتے ہیں، جب بھی کسی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ سب سے بنیادی جو ان کے اندر فیکٹر جنم لیتا ہے، وہ ہر بات میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ چاہے گا تو یہ ہم فتح حاصل کر لیں گے، اور ہر بات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ٹرکش گورنمنٹ اپنی انڈسٹری کے ذریعے اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کی طرف دیکھنا ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور دیکھیں اب ہماری انڈسٹریز ہیں یا انڈین فلم انڈسٹری ہے، ہمارے ہیروز کون ہیں ان پہ بات نہیں کرتے، لیکن ٹرکش گورنمنٹ نے اس ڈرامے کے ذریعے اس تاریخی کردار کو لوگوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور بیسیکلی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے 650 سال حکومت کی۔ بہرحال پہلا کانسیپٹ مجھے اس بات میں بہت مزہ آیا کہ انہوں نے اپنی ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اپنی ہر شکست کو تسلیم کیا، اپنی ہر فتح کو اپنی بازوؤں کی طاقت نہیں سمجھا، اللہ کے آگے سربسجود ہوئے اور کہا یہ اللہ تیرا کمال ہے کہ تو نے ہمیں یہ فتح نصیب کی، ورنہ ہم تو اس قابل نہ تھے کہ ہم یہ فتح حاصل کر لیتے۔ دوسرا جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور میں سمجھتا ہوں اس ڈرامے کا بنیادی تھیم یہ ہے، اور اس ڈرامے کے ذریعے پوری مسلم امت کے لیے جو ٹرکش گورنمنٹ نے یا اس ڈرامہ ارطغرل غازی نے لوگوں کو بتایا ہے، جب بھی اس ڈرامے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ہمارے پیارے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے، تو آپ ان کے فیشل ایکسپریشن دیکھیے گا وہ تمام کرداروں کے، کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے چہرے کو نیچے کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور دل ہی دل میں پیارے رسول کی محبت کے ترانے گاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ تو جو بنیادی فیکٹر مجھے اس ڈرامے میں اور جو ان کی کامیابی کا بنیادی راز تھا، اور جو 650 سال تک انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور خاص طور پر یہ اپنے آپ کو خادم تصور کرتے رہے خانہ کعبہ شریف کے اور مسجد نبوی کے، تو اس کی بنیادی فیکٹر یہ تھا کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر رکھا اور اپنی آنکھوں کو ہمیشہ جھکا کر رکھا۔ اور آپ بھی اگر اس ڈرامے میں غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی اس ڈرامے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے تو یہ لوگ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔
تو یہ بڑا بنیادی فیکٹر ہے اس میں، اللہ کی محبت، اپنی ہر کامیابی اللہ کی طرف منسوب، اور محبت رسول دل میں۔ اس کے بعد جو ان کے اندر ایک اور میں نے بات، تیسری بات، سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، جو میں فیل کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسری بات جو میں نے اس ڈرامے میں فیل کی، وہ کسی مینٹور کا، کسی استاد کا، کسی مرشد کی ان کے پیچھے نگاہ ہے۔ یعنی آپ نے ڈرامہ ارطغرل میں شروع میں دیکھا کہ ابن عربی کا کردار، محی الدین ابن عربی کا کردار، اور جو ہر وقت ارطغرل کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں۔ تو جب آپ کے پیچھے کسی مرد کامل کی نگاہ ہوتی ہے، جب آپ کے پیچھے کسی مرد حق اور مرد کلندر کی نگاہ ہوتی ہے، آپ کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور آپ کا ایمان اللہ پر ہو، تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں، اور پھر آپ کی اولادوں تک اور آپ کی اولادوں کی اولادیں بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام سر بلند کرتی ہیں۔ آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں کہ جب شہاب الدین غوری یہاں پر فتح یاب ہوتے ہیں، پرتھوی راج چوہان کو شکست دیتے ہیں، اس کے پیچھے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خاص نگاہ، خاص مینٹورشپ ہوتی ہے، اور وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو تیسرا بنیادی فیکٹر اس ڈرامے میں مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ محی الدین ابن عربی کا کردار، اور آنے والی ایک ساتھ میں ابدالی کا کردار ہوگا۔ تو بہت امپورٹنٹ باتیں اس ڈرامے میں، زیادہ بات مجھے سیاست میں میں نہیں کر رہا، صرف 3 باتیں: اللہ کی محبت، ہر کامیابی اللہ کی طرف منسوب، دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر کسی مینٹور، کسی محبت رسول والے عاشق کی نگاہ، یہ ان کی کامیابیوں کا راز تھا۔ تو ارطغرل ڈرامہ کے ذریعے ترکش گورنمنٹ نے اپنی قوم کو اور پوری عالم اسلام کو یہ 3 باتوں کا تحفہ دیا ہے، اور آئی سلیوٹ ٹو دا ارطغرل غازی اور ترکش گورنمنٹ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری باتیں سنی، آپ کا بہت شکریہ۔ جی عرفان بھائی، بیسکلی اگر آپ کی کنورسیشن کو میں کنکلیوڈ کرنا چاہوں تو فرسٹ آپ نے خدا کی ذات پر یقین کو بیان کیا ہے، دوسرا محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور تیسرا مینٹور کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ اپنے گفتگو کے آغاز میں جس ٹائم آپ نے لا آف گریٹیٹیوڈ کا ذکر کیا، اور ہم نے ڈفرینٹ ایکسرسائزز کا میں نے ذکر کیا، تو اس کے اندر بھی لازم ہے کہ اگر آپ کسی رستے کا چناؤ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک رہبر ہو، آپ کا مینٹور آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، جس کی آپ تقلید کر سکیں۔ اس کے بغیر منزل تک پہنچنا، منزل کا تعین کرنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ عرفان بھائی، میں آپ سے ہر ان 3 باتوں سے اختلاف کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو کرٹکس ہیں، جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کا میں ذکر کرنے کے بعد، اور وہ سوال میں اپنے ویورز کی جانب چھوڑنے کے بعد پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا، کہ پہلی بات ہے کہ ہم محبت کے اندر اندھی عقیدت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس وقت ہمارا اگر کوئی ماضی کا ہیرو ہے، تو ہم ہمیشہ اس کا صرف اور صرف ایک سائڈ دکھاتے ہیں، اور جبکہ جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں وہ ان کی تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کے بعد ان کی تصویر کو، ان کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں میانہ روی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ اور اسی کی طرح سے جو اس ڈرامے کے اوپر جو فالوورز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو کریٹکس ہیں، وہ اسی بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس ڈرامے کے راوی نے اور جو پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، انہوں نے ایگزاجریشن سے کام لیا ہے، مبالغہ آرائی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوال اپنے ویورز کے اوپر چھوڑنا چاہیے، اور اس کے ساتھ بیشتر اسلامی ممالک کے اندر اس ڈرامے کے اوپر کیوں پابندی لگائی گئی ہے، یہ ایک سیاسی سوال ہے۔ آنے والے پروگرامز میں اس پر بات کی جائے گی۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ سے 10:30 بجے رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا جو فیس بک پیج ہے کی جانا میں کون، اسے لائک کرنا اور
اس کو فالو کرنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں, اور مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.